मेरी बीवी हर वक्त घर में बंद रहती, कभी घर से बाहर ना निकलती। अगर मैं कहीं अपने साथ ले जाना चाहता तो साफ मना कर देती। मेरे पूछने पर ही उसके चेहरे का रंग तब्दील हो जाता, चेहरे का रंग जर्द हो जाता और वो ऐसे खौफजदा हो जाती जैसे मैं उसको कहीं ले जाकर नुकसान पहुंचाऊंगा। अगर मैं और ज़्यादा ज़िद करता तो वो रोने लगती और कहती कि मुझे नहीं जाना। मैं शॉपिंग का कहता तो कहती कि आपको जो पसंद है वो ले आएं, लेकिन वो बाहर ना निकलती, हद तक अपने मैके तक ना जाती। अगर मैं इससे पूछता कि तुम्हें तुम्हारे मैके छोड़ आऊं तो वो साफ इनकार कर देती, और जब भी उसके घर वालों को उसकी याद आती तो वो आकर मिल जाते। लेकिन ये सब कब तक चलता? सारी ज़िंदगी ऐसे रहना तो नामुमकिन था। मेरे उठने बैठने वाले भी थे और रिश्तेदार भी, जिनके घर दावत पर भी मैं नहीं जा सकता था। अगर वो पूछते कि बीवी कहाँ है तो मैं क्या कहता? और एक बार भी नहीं, कई बार बहाने बना देता। ये माजरा मेरी समझ से बाहर था। मैंने कई बार अपनी सास से पूछा कि वो ऐसा क्यों करती है, तो वो ला इल्मी का इजहार कर देती और कहती कि शायद इसे बाहर निकलना नहीं पसंद। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं आपकी बात से इत्तफाक रखता हूँ, उसको बाहर निकलना नहीं पसंद होगा, लेकिन ज़रूरत के तहत तो निकलना पड़ता है। वो तो जब से घर आई है बाहर देखती भी नहीं है। मेरे दोस्तों ने मेरी शादी की दावत दी और एक ने नहीं, सब ने, लेकिन मैं नहीं जा सका क्योंकि बाहर जाने को राज़ी नहीं होती। मेरे चचा नाराज़ हो गए क्योंकि मेरी बीवी इनके घर नहीं गई, और अगर मैं इससे सख्ती या ज़बरदस्ती करूं तो फिर वो रोती है। मेरी बातें सुनते मेरी सास परेशानी से लब काटने लगी। वो काफ़ी परेशान लग रही थी। फिर उन्होंने मेरे सामने जो इंकशाफ किया, इसे सुनते मैं चौंक गया। वो बता रही थी कि मेरी सास ने जो मुझे बताया, मैं इसे सुनने के बाद खामोश हो गया। दिल में हज़ारों सवालों ने जन्म लिया था। मैं मज़ीद अपनी सास को कुछ न कह सका, जबकि वो मुझसे माजरत करने लगी। मैंने अपनी बीवी को उसके हाल पर छोड़ दिया और नाराज़ हो गया, लेकिन मेरी बीवी ने रो धोकर मिन्नत समाजत करके मुझे मना लिया। फिर मुझे यकीन हो गया कि मेरी बीवी नहीं सुधरेगी, तो मैंने उसे मुस्तकिल उसके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन उसकी हरकतें मज़ीद मशकूक हो गईं। वो रात को उठती और ख़ुद को गुसल खाने में 4-4 घंटे बंद कर लेती। मैं पूरी रात दरवाज़ा बजाता रहता, उसको आवाज़ देता, उसका इंतज़ार करता, लेकिन वो आगे से कोई जवाब ना देती। जबकि हैरत की बात ये थी कि अंदर से पानी गिरने की भी आवाज़ ना आती। फिर वो 4-4 घंटे गुसल खाने में बंद क्या करती थी? जब वो सुबह बाहर निकलती तो मैं उससे पूछता कि तुम अंदर क्या कर रही थी और इतनी देर से क्यों बाहर निकली? तो पहले तो टालती, फिर मेरे ज़्यादा पूछने पर बताती कि तबीयत ख़राब थी। भला तबीयत बिगड़ने का गुसल खाने से क्या ताल्लुक़ था? मैंने उससे पूछा तबीयत ख़राब थी तो मुझे बताया क्यों नहीं, मैं हस्पताल ले चलता। तो वो बोली मामूली सी तबीयत ख़राब हुई थी, आपको तंग नहीं करना चाहती थी। इसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैं गुस्से से उसका बाजू थामा और कहा कि ये क्या कर रही हो? अगर तंग नहीं कर रही तो? पूरी रात बाथरूम में बंद रही, मैं दरवाज़ा बजाता रहा। मेरे दिल में अजीब अजीब वसवसे आ रहे थे कि अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो ना गया हो, लेकिन तुमने मुझे जवाब देना भी ज़रूरी ना समझा कि तुम बिल्कुल ठीक हो। चाहती हो आखिर क्या? मैंने गुस्से में उसे बुरी तरह डांटा तो वो एकदम रोने लगी। मैं जो गुस्से से पागल हो रहा था एकदम नरम पड़ा और उसका बाजू छोड़ते बाहर निकल गया। उसे कुछ भी कहना बेकार था, इसलिए मैं कमरे से ही बाहर निकल गया। कहीं ना कहीं मेरा दिल भी पुरसुकून था कि वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी। मैं ऑफिस चला गया। जब थका हारा वापस आया तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। मुझे अचानक अपने सुबह के गुस्से पर मलाल हुआ और मेरी बीवी का मुस्कुराता चेहरा देखते और ज़्यादा। कोई ना कोई बुराई तो सब में होती है। मैंने उसे पास बिठाया और अपने सुबह के रवैये की माफ़ी मांगी तो उसने बिना नखरे के मुझे माफ़ कर दिया। मैंने उसे मोहब्बत से समझाया कि उसकी ये हरकतें मुझे परेशान करती हैं, तो उसने भी मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि आगे वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैंने मुस्कुरा कर उसके माथे पर प्यार किया और ऑफिस का काम करने रूम में चला गया। रात को वो जल्दी सो गई। मैं ऑफिस का काम कर रहा था, कल मीटिंग की इम्पॉर्टेंट फ़ाइल तैयार करनी थी। जब मेरी बीवी नींद से उठी और अपना फ़ोन उठाया, मैं चौंका, जबकि वो फ़ोन उठाए बाथरूम चली गई। पहले मैंने सोचा कि उसे रोकूं, पर वो जल्दी से अंदर घुस गई। मैंने नज़रअंदाज कर दिया कि वो वापस आ जाए फिर पूछूंगा, पर फिर पहले 1 घंटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब वक्त ज़्यादा हो गया तो मैंने उसे आवाज़ लगाई पर कोई जवाब ना मिला। मैं ठटक गया। मैंने दरवाज़ा बजाया पर कोई जवाब मौसूल ना हुआ। मुझे बेतहाशा गुस्सा आया कि सुबह मेरा इतना बोलने के बावजूद उसने मेरी बात को जूती की नोक पर मारा और यूं नज़रअंदाज कर दिया। मेरे अंदर गुस्से का तूफान उठने लगा। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया और उससे कहा कि वो अभी के अभी बाहर निकले, पर वो ना निकली।
میرے دل میں شک کی لہر اٹھی کہ پہلے وہ کہیں باہر نہیں جاتی تھی، پھر اس نے رات غسل خانے میں گزارنا شروع کر دی۔ میرے دماغ کلک ہوا کہ یہ معاملہ میں جتنا سیدھا سمجھ رہا ہوں اتنا سیدھا نہیں ہے، کوئی گڑبڑ ہے۔ میری بیوی جتنی نیک دکھتی ہے اتنی ہے نہیں۔ بھلا موبائل کا غسل خانے میں کیا کام تھا؟ میں نے وہ رات بہت مشکل سے کاٹی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب میری آنکھ لگی۔ جب الارم سے واپس کھلی تو میری بیوی بیڈ پر میرے برابر سو رہی تھی۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا اور آفس چلا گیا۔ آفس میں میرا ذہن میری بیوی میں لگا رہا۔ میں واپس گھر آیا تو مجھے کمرے سے آواز آ رہی تھی، وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور اس کا فون اٹھایا، لیکن اس کے فون کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی اور موبائل آن نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے غصے سے پوچھا کس سے بات کر رہی تھی؟ چھپ چھپ کر۔ تو وہ بولی کسی سے نہیں، میں کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا جھوٹ بولتی ہو، میں نے کمرے سے باہر خود سنا تم کسی سے باتیں کر رہی تھی اور اب تم مکر رہی ہو۔ میں غصے سے چلایا تو وہ سہم گئی اور بولی میں اپنی امی سے باتیں کر رہی تھی، یقین نہ آئے تو بے شک آپ امی کو فون کر کے پوچھ لیں۔ وہ کہتے ساتھ رونے لگی۔ مجھے اس کے رونے سے چڑ ہونے لگی۔ وہ بات بات پر روتی تھی اور مجھے ایسے ڈر جاتی تھی جیسے میں کوئی بھوت ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے رونا بند کرو، کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو وہ اور رونے لگی اور بولی آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ میں خاموش ہو گیا کیونکہ یہ سچ تھا، مجھے اس کے کردار پر شک ہو رہا تھا، اور اگر میں کوئی جگہ اور ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا کیونکہ اس کی حرکتیں مشکوک تھیں۔ میں نے اس سے معافی نہیں مانگی، نہ ہی ہمارے درمیان کوئی بات ہوئی۔ رات میں بھی اس کی طرف پیٹھ کیے سو گیا۔ میں صرف اس کے سامنے تھا، در حقیقت میں جاگ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ آج رات بھی جاتی ہے یا نہیں۔ میں انتظار کرنے لگا اور وہ روز کی طرح اٹھ کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ اس بار میں نے اسے نہیں روکا، نہ ہی میں نے اسے کہا کہ باہر نکلو، نہ ہی میں نے دروازے پر دستک دی۔ آج تو اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا، پھر وہ باتھ روم میں کیوں گئی تھی؟ اب پانی سر سے گزر چکا تھا اور اب کسی بھی صورت مجھے اپنی بیوی کا راز جاننا تھا، اور میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میں اس کے راز سے پردہ ہٹاؤں گا اور اس کی حقیقت جانوں گا جو وہ چھپا کر رکھتی ہے۔ اگلے دن جب میں صبح آفس کے لیے اٹھا تو میں نے دیکھا وہ کمرے میں نہیں ہے اور باتھ روم بھی خالی ہے۔ باہر کچن سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بالکل نارمل ہو گئی ہے۔ میں فریش ہو کر باہر گیا تو وہ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو چونک گیا کیونکہ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ ساری رات بہت روئی ہو۔ میں نے اس سے کچھ نہ پوچھا اور ناشتہ کر کے آفس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں آج رات گھر نہیں آؤں گا، مجھے ایک میٹنگ کے لیے شہر سے باہر جانا ہے۔ وہ جواباً کچھ نہ بولی، شاید ناراض تھی۔ میں آفس آ گیا۔ رات کے وقت میں گھر کی دوسری چابی سے خاموشی سے دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ میری بیوی بیڈ پر آنکھیں بند کے لیٹی تھی۔ میں بالکل اندازہ نہ لگا سکا کہ وہ جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے، لیکن شاید وہ سو رہی تھی کیونکہ اس نے آنکھوں سے ہاتھ نہیں ہٹایا تھا۔ میں فوراً جلدی سے باتھ روم میں داخل ہو گیا اور دروازہ آہستگی سے بند کر دیا۔ صبح جو باتھ روم میں رکھا پانی کا بیرل خالی کر کے گیا تھا وہ اب بھی خالی تھا۔ میں نے موقع دیکھا، صبح ہی اس کے اوپری حصے میں ایک سوراخ کر دیا تھا۔ میں آہستگی سے اس میں بیٹھا اور وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ رات تھوڑی اور گہری ہوئی تو معمول کے مطابق میری بیوی باتھ روم میں آئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس کے بعد جو میں نے دیکھا میری روح کانپ گئی، میرا دل گھٹنے لگا۔ میں یقین نہ کر سکا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے، کیونکہ میری بیوی… میرا نام عمیر ہے، میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور ایک پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں آرکیٹیکچرل انجینئر ہوں اور ایک گورنمنٹ ادارے پر اچھی پوسٹ اور اچھی تنخواہ پر کام کرتا ہوں۔ ہمارا فیملی بزنس بھی ہے، لیکن مجھے اس میں دلچسپی نہیں کیونکہ میں اپنا کام اور نام خود بنانے پر یقین رکھتا ہوں۔ میرے گھر میں صرف 4 افراد ہیں۔ ایک میرے ابو جو اب جوان لگتے ہیں اور بزنس سنبھالتے ہیں، میری والدہ ہاؤس وائف کے ساتھ ساتھ سوشل ورکر ہیں اور معاشرے میں ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں۔ میرا ایک بھائی ہے جو ابھی NED میں انجینئرنگ کی پڑھائی پڑھ رہا ہے۔ ہمارا گھر بہت خوشحال تھا، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا جب گھر میں میری شادی کا ذکر چل رہا تھا۔ میں خود سیٹل ہونے سے پہلے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں کوئی ذمہ داری اٹھانے کی ابھی ہمت نہیں رکھتا جب تک میں کچھ بن نہیں جاتا۔ میرے ابو تو راضی ہو گئے، جبکہ میری امی کو میری باتیں بالکل پسند نہ آئیں اور انہوں نے میری کسی بات کو سیریس نہ لیتے ہوئے میرا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔
میں بہت کوشش کرتا کہ وہ میری شادی نہ کریں، لیکن وہ پھر بھی نہ مانی اور آئے دن مجھے کوئی نہ کوئی لڑکی دکھاتی اور کہتی پسند کرو۔ میں اس روز روز کے ڈرامے سے تنگ آ چکا تھا۔ ابھی یہ سب کچھ جاری تھا جب میری خالہ کا فون آیا۔ وہ امریکہ میں رہتی تھی اور ان کے شوہر بزنس مین تھے۔ وہ لوگ ہم سے بھی کافی زیادہ امیر تھے۔ میری خالہ وہاں میرے خالو کے ساتھ بزنس سنبھالتی تھی۔ بزنس تو محض ایک بہانہ تھا، لیکن ان کا مقصد میرے خالو پر نظر رکھنا تھا کہ کہیں آزاد ماحول میں وہ بھی آزاد پرندے کی طرح اڑ نہ جائیں۔ ان کی ایک بیٹی جس کی عمر 19 سال تھی اور وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن وہ بتاتی تھی کہ ان کی بیٹی پڑھنے لکھنے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتی، جسے سنتے میرے امی ابو کو تو حیرت ہوتی، پر مجھے بالکل نہیں، کیونکہ وہ ایک آزاد ماحول میں رہنے والی لڑکی تھی اور وہاں رہنے والی لڑکیاں تعلیم سے زیادہ بوائے فرینڈز بنانے پر توجہ دیتی ہیں۔ امی نے بتایا کہ خالہ کی پوری فیملی پاکستان آ رہی ہے۔ میں خوش ہوا، لیکن امی کی اگلی بات پر میں خوشی میری تیل ہو گئی جب انہوں نے کہا کہ وہ خالہ کے جانے سے پہلے خالہ کے رہتے ہوئے میرا نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے اس بات سے بہت اختلاف کیا، پر وہ نہ مانی اور اپنی دوست کی بیٹی کو میرے لیے پسند کر لیا۔ میری خالہ امریکہ سے آئیں تو گھر میں الگ ہی رونق لگ گئی، لیکن مجھے اصل جھٹکا تو تب لگا جب ان کی 19 سالہ بیٹی کو دیکھ کر لگا، جو بالکل معصوم گڑیا جیسی تھی، ڈری سہمی، خالہ کے ساتھ چپکی ہوئی، کہیں سے بھی آزاد ماحول میں پرورش پائی ہوئی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ انڈے کی طرح سفید تھا اور چہرے پر گلاب جیسا گلاب تھا۔ اس کی آنکھیں بھی بڑی بڑی بے حد خوبصورت تھیں، اور سب سے بڑھ کر اس کے کپڑے پہننے کا ڈھنگ بہت حسین تھا۔ وہ سر پر حجاب لپیٹے ہوئے تھی کہ اس کے سر کا ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مکمل حسن کا پیکر لگ رہی تھی۔ اس کی پلکیں مستقل نیچے جھکی ہوئی تھی، جبکہ وہ شاید میرے دیکھنے پر گھبرا رہی تھی۔ مجھے اس کے گھبرانے پر ہنسی آئی۔ چہرے سے ہٹ کر میری نظر اس کے ہاتھ پر گئی، پھر اس کے پیر پر جو بالکل مومی گڑیا کی طرح تھے۔ میں اس کو دیکھتے یہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت اور معصوم لڑکی کہیں نہیں دیکھی۔ جبکہ وہ مزید گھبراتے اپنی امی میں گھسی جا رہی تھی۔ مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں بعد میں آنے کا کہہ کر منظر سے غائب ہو گیا۔ گھر میں میرے نکاح کی باتیں چلنے لگیں، جبکہ میری توجہ ہر وقت خالہ کی بیٹی پر ہوتی، جو عمر میں مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی اور اس کا نام ہادیہ تھا۔ مجھے اسے دیکھنا بہت اچھا لگنے لگا۔ وہ شرم و حیا والی بھی تھی۔ میرا دل بدلنے لگا۔ میں 2 دنوں میں ہی ہر وقت اس کے بارے میں سوچنے لگا، اور جب امی نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی دوست کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح پکا کر دیا ہے تو میری سانس رکنے لگی۔ کسی اور سے نکاح کا تصور ہی میری جان نکال رہا تھا۔ میں نے امی کو منع کر دیا اور کہا کہ میں آپ کی دوست کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ میرا منع کرنا تھا کہ میری امی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ شدید غصہ ہوئی اور بولی، یہ کیا بکواس ہے، تم اب منع نہیں کر سکتے۔ وہ بے انتہا غصے میں تھیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ امی، میں کسی صورت آپ کی دوست کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ میری بات سنتے ہی میری امی صدمے سے مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر مجھے دیکھنے کے بعد غصے سے غرائیں اور بولی کہ اگر کسی کو پسند کرتے تھے تو پہلے بولا کیوں نہیں۔ میں نے سر جھکایا اور امی کو کہا کہ مجھے خود 2 دن پہلے محبت ہوئی ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ اگر میری اس سے شادی نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ میری باتیں سنتے میری امی ایک دم سنجیدہ ہو گئیں، پھر گہری سانس لیتے مجھ سے پوچھا کہ کون ہے وہ لڑکی، اور ساتھ ہی مجھے گھورنے لگیں۔ مزید سر نیچے جھکاتے ہوئے ہادیہ کا نام لیا اور کہا، امی، میں ہادیہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے سوا کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ امی نے ایک دم میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی کہ تم ایسا سوچنا بھی مت، ہادیہ بھی چھوٹی ہے، اس کی شادی تم سے نہیں ہو سکتی۔ میں نے امی کو سنجیدگی سے دیکھا اور کہا، صرف 4 سال کا فرق ہے ہمارے درمیان، شادی ہو سکتی ہے، اور میں اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ امی نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور کہا کہ ہادیہ سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں ہو سکتی، تو بولی کہ وہ تمہارے بھائی سے منسوب ہے۔ میں نے 2 دن پہلے ہی راہیل، جو کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، ہادیہ کے لیے رشتے کی بات کی ہے اور انہوں نے ہاں بھی کر دی ہے۔ اب چھوٹے کے لیے منع کر کے بڑے کا نہیں بول سکتے۔ جبکہ میں پتھر بنا امی کو سن رہا تھا کہ میں جس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، میری اماں اس کو میرے بھائی کے ساتھ منسوب کر رہی ہیں۔ میں نے بھی امی کو اپنا فیصلہ سنایا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ ہادیہ اور راہیل کی شادی کر دیں، لیکن پھر میری شادی کے خواب سجانا چھوڑ دیں۔ میں شادی نہیں کروں گا، میں کہتے ساتھ کمرے سے نکلنے لگا کہ ٹھٹک کے رک گیا، کیونکہ میری خالہ دروازے پر کھڑی تھی اور شاید سب کچھ سن چکی تھی۔ میرا چہرہ جھک گیا جب میری خالہ اندر آئی اور بولی کہ راہیل ہو یا عمیر، مجھے دونوں بہت عزیز ہیں،
اگر عمیر ہادیہ سے محبت کرتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ہادیہ سے عمیر کی شادی کرنے پر۔ خالہ کی بات پر میرے دل کی کلی کھل گئی۔ میں خالہ کے گلے لگ گیا اور مسرت سے ان کا ماتھا چوم لیا۔ میری خالہ نے بھی مجھے پیار کیا اور بولی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں چونک گیا۔ ہادیہ کے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، اس کے لیے میں کوئی بھی شرائط پوری کر سکتا تھا۔ میری ساس نے میرے سامنے 3 شرائط رکھی۔ پہلی کہ میں کبھی ہادیہ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، پھر چاہے بات کتنی بھی بڑی ہو۔ میں نے خالہ سے کہا، میں ان مردوں میں سے بالکل بھی نہیں ہوں جو عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ بے فکر ہیں۔ پھر انہوں نے دوسری شرط بتائی اور بولی، تم کوئی بھی غلط فہمی ہو، جتنی بھی بڑی بات ہو، ہادیہ کو طلاق نہیں دو گے۔ میں اس بار سنجیدہ ہو گیا اور اپنی خالہ کو گلے لگا لیا اور یقین سے کہا کہ وہ اپنے دل سے سارے خدشات نکال دیں۔ میں ہادیہ کو کبھی خود سے جدا نہیں رکھوں گا، پھر چاہے اس کی غلطی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ وہ میری بات پر مسکرائیں اور بولی، میں نے ہادیہ کو بہت محبت سے پالا ہے، اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی، تو تم بھی کبھی مت کرنا، وہ بہت نازک ہے۔ تو میں نے خوشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ خالہ کے اقرار کے بعد امی کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوا اور میرا اور ہادیہ کا رشتہ پکا ہو گیا۔ میری اور ہادیہ کے نکاح کی جگہ شادی ہو گئی۔ میرے خالو کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا اور وہ بھی پاکستان آ گئے تھے۔ ہماری شادی بہت خوبصورتی سے ہوئی، لیکن صرف میرے لیے، جبکہ ہادیہ اس قدر خوف زدہ تھی کہ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتی تھی۔ وہ مجھ سے گریزاں تھی، جبکہ میری خالہ اسے سمجھاتی رہتی۔ وہ شوش و چنچل بھی نہ تھی، وہ بہت مختصر بولتی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے بہت پیاری لگتی تھی۔ اور شادی کے بعد وہ دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی تھی، جبکہ مجھے روم میں آتا دیکھ کر ہی رونے لگی۔ میں نے اسے پیار سے سمجھایا کہ میں کچھ نہیں کروں گا، وہ مجھ سے نہ ڈرے، تو وہ مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب مجھے اس پر بہت پیار آیا، میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت دوں گا۔ پہلے اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کروں گا، اس کا دوست بنوں گا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں اس کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہنے کی کوشش کرتا، جسے دیکھتے میری خالہ بھی بہت خوش اور مطمئن رہتی۔ ہادیہ کی وجہ سے انہوں نے بھی پاکستان ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ ہادیہ کے علاوہ ان کا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ہادیہ کو لے کر اپنے آفس سے ملنے گیا۔ ایک خوبصورت فلیٹ میں شفٹ ہو گیا جو 2 کمروں پر مشتمل نئے طرز سے بنا ہوا تھا۔ میری امی سخت خفا ہوئی کہ میں الگ کیوں ہو رہا ہوں، تو میں نے انہیں کہا کہ میں کچھ مہینوں کے لیے جا رہا ہوں تاکہ ہادیہ کے ساتھ اکیلے وقت گزار سکوں، اس سے دوستی کر سکوں۔ میری بات سمجھتے امی خاموش ہو گئیں اور الگ گھر لینا کارآمد ثابت ہوا۔ ہادیہ سے میری دوستی ہو گئی، اس نے مجھ سے ڈر نہ چھوڑا، وہ مجھ سے بات بھی کرتی، لیکن پھر اچانک سب عجیب ہونے لگا۔ وہ بہت عجیب حرکتیں کرتی، باہر نہ جاتی، باتھ روم میں بند ہو جاتی، اور جب راز جاننے میں باتھ روم میں چھپا تو میں نے دیکھا میرا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ اگلی صبح ہی میں اپنی خالہ کے گھر گیا اور اپنی خالہ کو سب کچھ بتاتے ساری بات پوچھی اور کہا کہ مجھے ہادیہ کے بارے میں سچ سب کچھ بتائیں۔ تب وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتی رونے لگی اور مجھ سے منت کرنے لگی کہ میں ہادیہ کو طلاق نہ دوں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ہادیہ کو طلاق نہیں دوں گا، لیکن مجھے ایک بار اس کی سچائی بتا دیں۔ تو میری ساس آنسو صاف کرتے ہوئے مجھے سچ بتانے لگی۔ میری خالہ اور خالو بزنس مین مصروف تھے، جبکہ گھر میں ایک میڈ ہوتی تھی جو گھر کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور ایک چوکیدار۔ باقی ملازمین کو مالکین کی غیر موجودگی میں گھر کے اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ میری خالہ کی میڈ ان کے جانے کے بعد سو جاتی تھی، جبکہ ہادیہ اکیلی ہوتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی ڈرپوک اور حساس نیچر کی تھی، اور اس کا فائدہ اٹھاتے گھر کا چوکیدار اسے ہراس کرتا تھا، جس سے چھپ کر وہ باتھ روم میں بند ہو جاتی تھی اور پوچھنے پر کچھ بتاتی بھی نہ تھی کہ وہ چوکیدار سے بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ اگر ہم اسے کہیں باہر لے جاتے تو وہ رونے لگتی اور چوکیدار کے ڈر سے باہر نہ جاتی۔ ایک دن میں آفس سے جلدی گھر آئی تو دیکھا چوکیدار دروازے پر نہیں تھا۔ میں اندر گئی تو اندر کا منظر دیکھتے میری روح کانپ گئی کہ میری ہادیہ باتھ روم میں بند رو رہی تھی اور وہ چوکیدار اس کو ہلکی آواز میں بری طرح دھمکا رہا تھا، جس سے ہادیہ کی شخصیت میں بہت بڑا بدلاؤ آ گیا۔ میں نے بہت سائیکیٹرسٹ کو دکھایا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہوئی۔ وہ اپنے اندر کا ڈر نہیں نکال پا رہی۔ یہ سب سنتے میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس دن باتھ روم میں نے بھی تو یہی سب دیکھا تھا۔ ہادیہ باتھ روم میں خود کو لاک کیے ایک کونے میں کسی ڈری ہوئی بچی کی طرح بیٹھ گئی تھی، ساتھ ساتھ روتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم کسی سے ڈر سے پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ میں اسی لمحے باہر نکل کر اس کے پاس آیا تو مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ گئی اور بس بار بار یہی بولتی رہی
کہ وہ باہر کھڑا ہے، مجھے پکڑ لے گا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، باہر نکلنا چاہا پر وہ رونے لگی۔ وہ رات میں نے ہادیہ کے ساتھ باتھ روم میں گزاری۔ میں نے اپنی خالہ سے پوچھا، ہادیہ نے مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا اور آپ نے کیوں چھپایا؟ تو وہ بولی کہ میں نے ہی ہادیہ کو منع کیا تھا وہ کسی کو نہ بتائے، تمہیں بھی نہیں۔ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں تم اسے غلط نہ سمجھو۔ اس دن کے بعد سے میری محبت ہادیہ کے لیے مزید بڑھ گئی۔ میں نے کسی اچھے ماہر نفسیات سے ہادیہ کا علاج شروع کروایا۔ ہادیہ کا علاج ہوتے ہوئے 2 سال ہو گئے اور ہمارا ماشاءاللہ سے ایک بیٹا بھی ہے، لیکن ہادیہ میں اب بھی کچھ خوف باقی ہے۔ وہ پہلے سے بہتر ہو گئی ہے، لیکن باہر نکلنے سے اب بھی خوف زدہ ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت ہمارے بیٹے سے چپکی رہتی ہے، جبکہ میری ساس کو اس بات کا بے حد ملال ہے کہ انہوں نے ہادیہ پر توجہ دی ہوتی، اسے وقت دیا ہوتا تو آج معاملات کچھ اور ہوتے۔ پیارے لوگوں، اپنی اولاد کو نوکروں کے سپرد نہ کریں۔ بچے بہت حساس ہوتے ہیں، انہیں اپنا وقت اور محبت دیا کریں، یہ ان کا حق بھی ہے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔